अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। कुछ अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं। मुख्तसर मुख्तसर एक तो आईनी तरमीम का मामला कहाँ पहुँचा। राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी के और असद कैसर के दरमियान झड़प क्यों हुई, और पीटीएम का इज्तिमा ख़त्म हुआ, एलामिया जारी हुआ, तो कहाँ पर इबाहम है। और कुछ बात इस पर भी करेंगे कि पुख्तूनों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बाज़ लोग मुहिम चला रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है और हक़ाइक़ क्या है। अ, चले पहले बात करते हैं पीटीएम के हवाले से। पीटीएम का 3 रोज़ा इज्तिमा ख़त्म हुआ और कल मैं बात कर भी चुका था कि 3 दिन की बजाय अगर एक दिन होता तो लोग तकलीफ़ से बच जाते। बहरहाल इज्तिमा ख़त्म हुआ, और शुक्र है कि कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। गो कि इज्तिमा से पहले तो पुलिस फायरिंग से 3 लोगों की शहादत हुई थी, लेकिन इस इज्तिमा में जो एलामिया जारी हुआ इसके अख्तिताम पर, उसमें कहीं भी अलाइदगी की बात नहीं है। कहीं भी कहीं किसी और मुल्क का झंडा दिखाई नहीं दिया। तो कदरे वो जो जो नफ़रत अंगेज़ फ़ज़ा थी उसमें कमी, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी है जिस पर डिबेट हो सकती है। यानी कहा गया कि 2 महीने या एक मखसूस वक्त के मुताबिक फ़ौज और दहशतगर्द तंजीमें हमारे इलाकों से निकल जाएं। तो भाई फ़ौज इस मुल्क का इदारा है, उसको दहशतगर्द तंजीमों से हम अलग ज़ाविये से देखेंगे। वो एक ज़िम्मेदार इदारा है, एतराज़ात हो सकते हैं, तनकीद हो सकती है और करेंगे। लेकिन इस हवाले से अहम सवाल ये है कि चलो अगर हम फ़र्ज़ कर ले फ़ौज मान ले ये मुतालिबा, या हुकूमत मान ले और फ़ौज को वापस बुला ले, तो क्या दहशतगर्द मान लेंगे? क्या वो जरगे के कहने पर निकल जाएंगे? अगर वो नहीं निकलेंगे तो फिर काउंटर कैसे करेंगे? क्या पुलिस की वो कैपेसिटी है कि वो उनको काउंटर करेंगे? और अगर नहीं कर सकते तो फिर मुतबादिल निज़ाम उसका क्या होगा? तो जो पॉइंट्स है उस हवाले से किसी और विलाग में बात करूंगा क्योंकि लंबी बात है। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें से तो कुछ मामलात ऐसे हैं जो बहुत पुराने मुतालिबात थे, बिजली, पानी और पुख्तूनों के साथ दूसरे सूबों में मसावियाना सलूक, और ये तो वली खान 60s में भी करते रहे, 70s में भी करते रहे, एनपी के नैरेटिव में शामिल थी ये बातें। लेकिन कुछ बातें जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बाद जो सूरत हाल बनी, दहशतगर्दी आई, फौजी ऑपरेशन हुए, आईडीपीज हुए, लोग लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए थे, तो जाहिर है कि कुछ एग्रेशन है रवैये में, और किसी हद तक बजा भी है। लेकिन कम अज़ कम ये नहीं कह सकते कि किसी इदारे को अवामी मुतालिबा हो कि ये यहाँ से चले जाए, बल्कि वहाँ के जो जो मारूजी हकाइक हैं, जो सामने की सूरत हाल है, उसके मुताबिक देखना चाहिए। स्टेट और स्टेट के इदारे एक अलग चीज़ है, और अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी और रियासती रेट को चैलेंज करना वो एक अलग मामला है। और इसको इन मामलात को ज़रा हकाइक के तनाजुर में देखना चाहिए। बहरहाल वो एक लंबी डिबेट है, उस पर किसी और वक्त गुफ्तगू करेंगे। एक इस मौजू पर बात करते हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस तो शुरू हुई है, और कल 15 तारीख भी है। पीटीआई ने एहतजाज की काल भी दी है, एक मुतज़ब्ज़ब सा माहौल है। लेकिन बाज़ ज़राए बताते हैं कि इमरान खान से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है। गो कि आज कुछ जो बीट रिपोर्टर्स थे जो पीटीआई को कवर करते हैं, उन्होंने इस हवाले से कुछ खबरें दी, लेकिन जो मेरे मालूमात हैं तो बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है। ताहम मुलाकात के हवाले से
ابھی کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، اور میں وہی انفارمیشن دیتا ہوں جو مجھے مل جاتے ہیں، کیونکہ ہوائی بات میں کیوں کروں کہ یہ باتیں ہوئی ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے۔ اگر ملاقات ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں اور بیرسٹر گور اس وقت چیئرمین ہے پارٹی کے، تو ملاقات اس میں کیا حرج ہے، ملاقات یقیناً ہونی چاہیے اور معاملات کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے، کیونکہ کل بہت اہم دن ہے شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے۔ اگر معمولی سا احتجاج بھی ہو تو اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے میں نے 1 مہینہ پہلے آپ سے اس ویلاگ میں بھی کہا تھا، اور میں نے ٹویٹر پر بھی بار بار یہ بات کی تھی کہ آئینی ترامیم ہر صورت ہوں گے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کچھ دن لگ سکتے ہیں، کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو خبر یہ ہے کہ تمام جماعتوں کہ مسودے جو آئینی ترامیم کے حوالے سے ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں، بما ایم کیو ایم، بما این پی، بما جے یو آئی، بما پیپلز پارٹی، تمام جماعتوں کے۔ حکومت تو پہلے ہی اپنا مسودہ کمیٹی کو دے چکا ہے، اور باقی جماعتوں نے بھی دیے، یعنی آج این پی نے بھی اپنا مسودہ کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا، اور این پی کے مسودے میں ایک بات یہ ہے کہ صوبائی سطح پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونی چاہیے، فیڈرل سطح پر کورٹ ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ مساویانہ انداز میں تمام صوبوں کو دیے جائے، یعنی فرض کرے اگر 20 ججز ہیں تو 5 ہر صوبے سے ہونے چاہیے۔ پنجاب بڑا صوبہ ہے، اس سے بھی 5 ہونے چاہیے، لیکن بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے، اس سے بھی 5 ہونے چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایم پی کے مسودے میں ہیں۔ اس مسودے میں چیف جسٹس کے عہدے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے انکار بھی شامل ہے کہ کوئی توسیع نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر وہ ایگری کر گئے ہیں کہ وفاقی سطح پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی طرح تمام جماعتوں نے اپنے اپنے مسودے دے دیے ہیں۔ آج جب اجلاس شروع ہوا تو پتہ چلا کہ پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں نے تو اپنے مسودے دے دیے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک کچھ نہیں دیا ہے۔ تو کمیٹی میں کہ بھئی تمام لوگوں نے اپنا مسودہ شیئر کیا، آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ کے پاس تو وکلاء بھی موجود ہیں، کانسٹیٹیوشنلسٹ بھی موجود ہیں، آئین اور قانون کے ماہرین ایم این ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے ابھی تک اپنا مسودہ کیوں نہیں دیا؟ تو اسد کیسر نے کہا کہ ابھی کچھ وقت چاہیے، اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ تو راجہ پرویز اشرف نے اسے کہا کہ بھائی کتنا وقت چاہیے، کافی وقت گزر گیا، تمام جماعتوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا، آپ نے نہیں کیا تو اس پہ ہم وقت لیتے رہیں گے، کافی وقت گزر بھی چکا ہے، ہم کب تک بیٹھے رہیں گے اور پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہیں گے اور معاملہ اٹکا رہے گا؟ جب تمام جماعتوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا تو آپ کہاں تھے؟ تو اسد کیسر نے کہا کہ راجہ صاحب ایک تو آپ بہت جلدی کر جاتے ہیں ہر معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا میں جلدی نہیں کر رہا، یہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، اس پر کنسنسس ہو چکا ہے، تمام لوگ متفق ہو چکے ہیں کہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی کہا تھا کمیٹی اجلاس میں کہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے، آپ کی پارٹی نے کہا تھا، لیکن عملی شکل میں اور تحریری شکل میں آپ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ تو اس پہ کچھ اور جو پارلیمانی کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی غصہ ہوئے کہ ہم روز روز بیٹھے رہیں گے اور آپ تمام لوگوں کا کام مکمل ہے اور آپ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس پہ ذرا تلخی ہوئی اسد کیسر کی، راجہ پرویز اشرف سے بھی اور پارلیمانی کمیٹی میں شامل لوگوں سے۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی بس وہ احتجاجوں سے اور شور
غل سے اور دنگا فساد سے ان کو وقت ملے گا تو وہ کام کریں گے نا. یعنی ایم کیو ایم کراچی کی جماعت ہے، اس کا مسودہ بھی آ گیا ہے، این پی کا بھی آ گیا ہے، لیکن یہاں پر صورتحال مختلف ہے. بہرحال اس پہ ذرا تلخی سی ہوئی اسد، خصوصاً راجہ پرویز اشرف صاحب اور اسد کیسر صاحب کے درمیان، لیکن پھر ذرا بیچ بچاؤ کروایا گیا. ایک اور حوالے سے بات کر رہا ہوں. بعض لوگ ٹویٹر پہ ایک مہم چلا رہے ہیں اور تمام پختونوں کو دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، چور بھی کہہ رہے ہیں، اسمگلر بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکو بھی کہہ رہے ہیں، بجلی چور بھی کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ زیادتی ہے. پختونوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور وہ اسی پاکستان کا حصہ ہے. کل ایمل ولی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی اس پاکستان کے علاوہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری دھرتی ہے. تو نقطۂ نظر تو یہ ہے، پی ٹی ایم سے اختلاف ہی صحیح، لیکن وہاں بھی سپریشن اور علیحدگی کا کوئی نعرہ نہیں لگا. اداروں سے اختلاف ہے یا وفاق سے اختلاف ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن کوئی علیحدگی کا نعرہ یا کوئی اور جھنڈا بھی دکھائی نہیں دیا، جبکہ وہ بہت متنازع ہیں. تو بات یہ ہے کہ پختونوں کو اگر کہا جا رہا ہے کہ آپ اسمگلر ہیں، تو چترال سے لے کر چمن تک یہ 2600 کلومیٹر بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. تو اس میں 1 انچ بھی کسی پختون کی ملکیت نہیں ہے اور نہ اس کا اس پر اختیار ہے. یہ بارڈر پاک فوج، کسٹم، انٹیلیجنس ایجنسیوں، سول ایڈمنسٹریشن، ان لوگوں کے دائرہ اختیار میں ہے. یہاں تو آر پار کرتے ہوئے بھی سارے ڈاکومنٹس یہی لوگ دیکھتے ہیں جو متعلقہ محکمے ہوتے ہیں. اگر وہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے تو وہ تو موز دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں، ایک پراکسی کے طور پر کام کرتے ہیں. یا اگر کوئی بڑا اسمگلر ہے بھی تو وہ کسی پشت پناہی کے بغیر، کسی سپورٹ کے بغیر ایسا کر سکتا ہے. تو اس کے الزامات بارڈر سے 200 کلومیٹر دور دیر اور شانگلہ اور سوابی اور کرک اور ان لوگوں کے پختونوں پر بھی لگائے. تو یہ تو زیادتی ہے. دوسری بات یہ کہ دہشت گردی، تو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر بھی تو پختون ہوئے. اور اگر دہشت گردوں کا کوئی قوم ہوتا ہے تو پھر یہ دہشت گرد تو اور علاقوں میں، یہ بی ایل اے والے تو پشتو سپیکنگ نہیں ہے. ایک زمانے میں سندودیش سپریشن مومنٹ کے لوگ تھے، لیکن وہ تو پختون نہیں تھے. یہ کچے کے ڈاکو تو پختون نہیں ہے. یہ جیش محمد والے اور سپاہی صحابہ والے جو تھے وہ پختون تو نہیں تھے. یہاں پر قومیت، قومی عصبیت کے حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر اچھے اور برے لوگ تمام اقوام میں موجود ہیں. وہ پختون ہے، وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، بلوچی ہے، کشمیری ہے، کوئی بھی ہے. تو وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں، وہاں پہ برے لوگ بھی ہیں. یہ پاکستان جس طرح ایک سندھی کا ہے اسی طرح ایک پختون کا بھی ہے، اسی طرح ایک پنجابی کا بھی ہے، اسی طرح ایک بلوچستان کا بھی ہے. اور وہ سب اس کو اون بھی کرتے ہیں. اگر مٹھی بھر چند لوگ اپنے مقاصد یا عالمی ایجنڈوں کے خاطر یا کسی اور کی پشپنائی کی دہشت گردی کرے تو اس کی ذمہ داری کم از کم ایک بغیر تحقیق کے کسی قوم پر تو نہ ڈالے. اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے مجھے فون بھی آئے، سیاسی لوگوں کے بھی اور لوگوں کے بھی، کئی مختلف قوموں کے لوگ تھے. اور بڑا اس پہ بڑا دکھ بھی ہے، مایوسی بھی ہے اور اس پر غصہ بھی ہے. تو تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے، وہ کسی بھی قوم کے ہو، کہ ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے. اس وقت تو اس ملک میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پاکستانیت کے خلاف ہے. وہ تو منظور پشتین نے بھی
اس حوالے سے بات نہیں کی، گریز کیا اس سے۔ ایمن ولی نے تو کل کہا کہ پاکستان کے علاوہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسی فضا پیدا کرنے سے گریز کیا جائے، اور یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اگر ایسی فضا پیدا کرنے کی کوششیں ہو تو پھر الزام لگانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اسے ثابت کرنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔